हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू अंकल्स टॉक शो। अंकल, जो हमारा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस चल रहे हैं, जो आप अपने कुछ हिस्ट्री के बारे में, अपनी जो ज़िंदगी के हवाले से आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में जो है वो अपनी फैमिली के बारे में बताया। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अपने बचपन के बारे में, अपने लड़कपन और अपनी जवानी जो आपने पाकिस्तान में जो टाइम गुजारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं और नौजवानों को क्या नसीहत करेंगे जी अंकल। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर फारूकी। हमेशा खुशी का बायस बनती है तुम्हारी आमद। तो मैं कुछ थोड़ा अपने बारे में बोलता हूँ। भाई, आप लोगों के ना हमने कान पकाने हैं, ना अपने आप को काबिल ज़ाहिर करना है। आपके खादिम में छोटे इंसान हैं, तो आपको सिर्फ ये समझाना है कि हमारी जवानी बड़ी अच्छी गुजरी, अपने मुल्क में गुजरी, और काफ़ी कम उम्र होता था उस ज़माने में। स्कूल के ज़माने से शुरू होऊंगा। स्कूल के ज़माने में हमें अपने मज़हब से एक ख़ास लगाव था, एक ख़ास प्यार था। हम अपने महल्ले में सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते थे, और जितने भी करीबी घर थे सबसे सलाम अलैक थी। सारी फैमिलियाँ जानती थी एक दूसरे को। मैं जाके उनका दरवाज़ा खटखटाता और उनको नमाज फजर के लिए मदऊ करता। तो इस तरह मैं इनको ले जाता मस्जिद में। उसमें 10 लोग हो जाते, 12 लोग हो जाते, 15 लोग हो जाते। ये ग्रुप था मेरे एज ग्रुप के लोगों का। कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे, लेकिन वो हमारी इस काविश को बड़े सराहते थे। तो वो लोग हमारे साथ उन्होंने नमाज़ें शुरू की, और हम उस ज़माने में काफ़ी नमाज पढ़ते थे, अल्लाह के काफ़ी करीब रहे। आज भी मैं अल्लाह के उतने ही करीब हूँ जितना उस ज़माने में था। चीज़ें बदल गई, रूटीन बदल गया। कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ नहीं आती, कुछ चीज़ों में सवालात आ गए। लेकिन मैं इस मौजू को प्रोफाउंड नहीं करूँगा, गहरा नहीं करूँगा, क्योंकि आज भी हम अपने इस्लाम पर कायम हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम इस पर अमल कर सकें। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी के ज़माने में आए, तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले सुपीरियर साइंस कॉलेज, जो उस वक्त का एक अजीम साइंस कॉलेज था, जो डीजे के टक्कर पे बनाया गया था, और जिसकी फेम डीजे कॉलेज के बराबर हुई, क्योंकि मैं डीजे से मैंने इंटर किया था और सुपीरियर साइंस कॉलेज से मैंने बीएससी किया। तो जो प्रिंसिपल हमारे डीजे में होते थे, जुबैरी साहब, जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होके नए स्टूडेंट के सुपीरियर साइंस कॉलेज शाह फैसल कॉलोनी में आया, तो इत्तेफाक से जुबैरी साहब का भी ट्रांसफ़र हुआ, और हमारे इस कॉलेज में हुआ, सुपीरियर साइंस कॉलेज। वो एक खूबसूरत कोइंसिडेंस था। जुबैरी साहब से मुलाकात हुई थी। अजीम प्रोफेसर, अजीम इंसान, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अजीम प्रोफेसर, बड़े प्यार करने वाले जुबैरी साहब, सबके प्यारे। तो इस तरीके से सुपीरियर साइंस कॉलेज में बीएससी किया। उसके बाद जादू सर चढ़ के बोलता है, वालिदैन ने कहा भाई आपने बीएससी कर लिया, अब आपने आगे जाना है, यूनिवर्सिटी पढ़नी है। तो हमारे जहन में आया कि यार यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तो कराची शहर में नहीं पढ़े, हम आज़ाद होना चाहते थे। 20 से 21 साल हमारी उम्र हो गई थी, 21 कह लें। तो बीएससी हमने कर लिया था। तो कराची यूनिवर्सिटी, वालिदैन का प्रोग्राम था कि कराची यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर्स कर लें, जियोलॉजी में कर लें, साइंस में कर लें, फिज़िक्स में कर लें। बहरहाल हमें वो सजेशन फैमिली की उतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं अपने ज़ाती तौर पर आज़ाद होना चाहता था, जो मेरे जहन में बैठ गई थी। यार 21 साल के हो गए हो, आखिल हो गए हो, बालिग हो गए, ज़िंदगी आपने अपने बेस पे, अपनी बुनियाद पर शुरू करनी, और अपने ख्यालात को उस लेवल पर तस्लीम करना है, उस पर अमल करना है, और आगे चल के आपकी शख्सियत का इन ख्यालात में हिस्सा बनना है, आपकी आइडियोलॉजी का इन ख्यालात में हिस्सा बनना। इस तरीके से बातें होती रही। वालिद साहब ने कहा, वालिद साहब ने कहा भाई आप पढ़ें, पढ़ना तो आपको लाजमी है, क्योंकि हम चाहेंगे कि मेरे सारे बेटे यूनिवर्सिटी जाएँ।
ہمارے تک بات آ گئی تھی, بڑے بھائی بھی یونیورسٹی گئے, اس کے دوسرے بھائی بھی گئے, تقریباً سارے بھائی. تو کالج میں جاتے رہے, سب نے BA وغیرہ کیا, تو یونیورسٹی لیول کی ایجوکیشن حاصل کی سب نے. تو اب ہم خالی ایک بڑے بھائی صاحب تھے ہمارے جن کا انتقال ہو گیا تھا, وہ نہیں جا سکے یونیورسٹی, غازی بھائی. اب بات آ رہی ہے یونیورسٹی جانے کی, تو ہم نے کہا بھائی میں پڑھوں گا تو اسلام آباد میں پڑھوں. میں نے کہا ارے یہ کیا بات ہے, اسلام آباد تو بہت دور ہے گھر سے, 1200-1300 کلومیٹر پر ہے, 1800 کلومیٹر پہ, تو آپ وہاں تک جائیں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے وہاں پڑھنا. اچھا کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا بھائی ہم دیکھتے ہیں, اسلام آباد سے ہم نے رابطہ کیا ہے, انہوں نے بتایا نیا ڈپارٹمنٹ شروع ہو رہا ہے جو زمین کی فزکس کے بارے میں, زمین کے بارے میں فزکس کے لا اپلائی ہوتے ہیں. تو انہوں نے جیو کو ملایا, جس کو زمین کہتے ہیں, فزکس ہو گئی آپ کی طبیعت. انہوں نے کہا طبیعت اور زمین کا تعلق جیو فزکس سے. نیا سبجیکٹ امریکہ سے آیا تھا, جو امریکہ کے پروفیسر اس وقت آئے بھی, انہوں نے انٹروڈیوس بھی کیا اس سبجیکٹ کو اسلام آباد یونیورسٹی میں. وہ پہلا سیشن تھا, میں سیکنڈ گروپ سے ہوں, ایک اور گروپ تھا جو ہم سے پہلے بنا, تو سمجھ لیں پاکستان میں سیکنڈ ایئر تھا جیو فزکس کا. وہاں پر ہم چلے گئے, ہم نے کہا بھائی ہم تو یہاں پڑھیں. ہاسٹل کی زندگی بڑی پسند آئی, خوبصورت وادی میں اسلام آباد یونیورسٹی بنی. بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے, انہوں نے اسلام آباد یونیورسٹی کا قیام کیا, اس کا بعد میں نام قائد اعظم یونیورسٹی بنا. تو ہم اسٹوڈنٹس کو آپ قائدین کہہ سکتے ہیں, قائد اعظم یونیورسٹی والے جنہوں نے وہاں سے پڑھا. یعنی اس بات پر اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہماری بڑی اچھی وائس چانسلر, خوب گپے شپے لگانے والی, جھگڑنے والی, پیپلز پارٹی کی تھی, ایک بڑی قابل عورت. تو ان سے بھی دوستی ہوتی رہی. ہم نے جمعیت کے ساتھ تھے, جمعیت کا عروج تھا, حفیظ اللہ خان نیازی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا, ہم اس کے گروپ کا حصہ تھے. یونیورسٹی کے بہت ہی پرومیننٹ اسٹوڈنٹ میں آپ کا انکل فاروقی تھا, اور ایک نام پیدا کیا, شیر کراچی کا خطاب ملا آپ کے انکل فاروقی کو اسلام آباد یونیورسٹی میں. واجد رانا جیسے سندھ کے لوگ جو بعد میں فائنانس کے سیکریٹری بنے, محمود فاروقی میرا بھائی, بہت قابل انسان, جو اسلام آباد میں مقیم ہوئے, کراچی یونیورسٹی کے پبلک ریلیشن آفیسر رہے, وہ آئے جمعیت کے کنونشن میں, وہ ہماری مبارکباد دی. جمعیت نے ہمیں ٹکٹ دیا جنرل سیکریٹری کا, اسٹوڈنٹ کا الیکشن لڑنے کا. طاہر امین صاحب جو وائس چانسلر بنے ذکریہ یونیورسٹی کے, میرا بہت قریبی دوست, انٹرنیشنل ریلیشن سے اس کا تعلق تھا, PhD کرنے کینیڈا گیا, ہم سے مل کے گیا, شاہ فیصل کالونی آیا, گھر میں رہا, گھر سے رخصت ہوا. طاہر امین کی بات ہو رہی, طاہر امین سیکریٹری ہوتا تھا, نیازی پریزیڈنٹ ہوتا تھا. بعد میں جب جس پینل پہ ہم کھڑے ہوئے, طاہر امین پریزیڈنٹ کے لیے لڑ رہا تھا, ہمیں جنرل سیکریٹری کا ٹکٹ دیا جمعیت طلباء نے. لیکن اسٹوڈنٹس میں اتنے جھگڑے تھے PSF میں جو پیپلز پارٹی کی تھی اسٹوڈنٹس گروپ کی, اور جمعیت طلباء میں جو جماعت اسلامی کی تھی. ہم جمعیت والے تھے, اتنے جھگڑے ہوئے کہ انفارچونیٹلی ہم سے یہ موقع ضائع ہو گیا, مجھ سے بھی اور طاہر امین سے بھی, کیونکہ اس سال الیکشن یونیورسٹی نے نہیں کرنا. تو وہ الیکشن تکنیس فاطمہ نے کینسل کیے. اتنے جھگڑے ہو گئے تھے کہ اسٹوڈنٹ میں قتل و غارت گری کا ماحول پیدا ہو گیا تھا, اور ہاسٹل میں روز فائرنگ ہوتی تھی, اس میں ہم لوگ بھی شامل تھے. تو وہ بڑی خطرناک لائف گزری. لیکن بہرحال یہ المختصر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی وہاں کے واقعات, کہ اسٹوڈنٹ لائف میں کس قسم کے کیریکٹر ڈیولپ ہوتے. اور نیازی بڑا جوشیلا بندہ تھا, ہمارا بہت ہی قریبی دوست, روز کمرے میں آنا, روز بیٹھنا, روز گپے شپے, صبح 1:30-2 بجے تک ہونا, صبح کینٹین میں ناشتہ کرنا. ایک خوبصورت ماحول تھا. جمعیت کے کنونشن ہو رہے ہیں, PSF کے ہو رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کی جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, لائبریری میں گپے شپے لگ رہے ہیں, پھر فیلڈ ٹرپ پہ ساتھ بھی جا رہے ہیں. پھر کسی نے یونیورسٹی پہ کوئی دھاوا بول دیا, کوئی بدتمیزی کر دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ, تو سارے گروپ ساتھ ہو جاتے تھے تاکہ اس بدتمیز کو سمجھایا جائے کہ یونیورسٹی کا ایک خاص مقام ہے, اسٹوڈنٹس کی ایک خاص ویلیو ہے, ایک خاص ڈگنیٹی ہے, آپ عزت کریں گے بھلے کسی گروپ کے, ہم سب ساتھ ہو جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ایک لڑکے کو ہم لوگوں نے, پٹھان نے ہماری یونیورسٹی کے لڑکے کو مارا تھا, پٹھان لڑکا تھا,
اس کو ہم لوگوں نے یونیورسٹی کے باکس میں اغوا کر کے لائے یونیورسٹی میں، اور سب نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، وہ پیشاب وشاب نکل گیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ خوف کیا ہوتا ہے، پٹھان ہو، پنجابی ہو، مہاجر ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، جب آپ پہ پریشر آتا ہے نا تو صرف آپ کے اعصاب آپ کا دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے، ٹپ ہے سب کے لیے، اپنے اعصاب کو مضبوط ہونا ہے، اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے۔ بہرحال وہ چھوٹی سی ہسٹری دے رہا تھا۔ اب آپ کو جو مشورہ دینا چاہوں گا، کچھ والد صاحب کے بارے میں جی 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 آپ نے صحیح انٹرسیپٹ کیا۔ دیکھیں اتنا بڑا سوال جو ہے بالکل ایک اس ڈائریکشن میں چلا گیا تھا کہ والد صاحب کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکا، معذرت والد صاحب سے بھی۔ اور وہ میرے پیر ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے والد۔ تو میں نے اپنے والد سے بہت سیکھا۔ والد صاحب فارسی پہ، عربی پہ اور اردو پہ عبور رکھتے تھے، اور والد صاحب تہجد گزار، والدہ محترمہ تہجد گزار، تہجد پہ اٹھتے تھے۔ میں یونیورسٹی جاتا تھا، جب یونیورسٹی کی چھٹیاں ہوتی تھی 1.5-2 مہینے کی، تو ہم آتے تھے، تو میں نے اس زمانے میں والد صاحب کے لیے چائے بنانے کی کوشش کی، والد صاحب کی محفل اٹینڈ کی، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے صبح فجر سے پہلے، تہجد اور فجر کے درمیان والد صاحب کے لیکچر سنے۔ علامہ اقبال ان کے مطالعے میں تھے، امام غزالی ان کے مطالعے میں تھے، مولانا رومی ان کے مطالعے میں تھے، کیمیائے سعادت جیسی کتابیں ان کے پاس تھیں، ضرب کلیم جیسی، بال جبرائیل جیسی۔ تو بڑا مزہ آتا تھا۔ والد صاحب کو تھوڑا سا مساج دیتا تھا، پیر ور دبا دیتا تھا، اور چائے وغیرہ بنا کے اپنے والد کو پیش کرتا تھا، تو بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ میرا زندگی کا سب سے عظیم 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 حصہ ہے، کوالٹی ٹائم ہے جو میرے والد کے ساتھ گزرا۔ اور والد کے وہی عظیم مشورے، ہمیشہ پازیٹیو، ہمیشہ مثبت انرجی، مثبت توانائی کہ بیٹے آگے بڑھو، اٹھ بات کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ بات کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس لیول کے شعر پڑھتے رہتے تھے والد صاحب، ہم محظوظ ہوتے تھے، اور اس طریقے سے والد صاحب کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ والد صاحب نماز پڑھاتے تھے، ہم پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، میں، چھوٹا بھائی، مفتی، اور اگر بڑے بھائی صاحب کو اٹھ جاتے تھے تو وہ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ اس طرح بڑا اچھا ٹائم والد صاحب کے ساتھ گزرا، وہ میں زندگی کا میرا سرمایہ ہے، وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے والد صاحب نے ہمیں علامہ اقبال سے روشناس کرایا، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پھر حضرت موہانی کو بھی وہ پڑھتے تھے، اور اس میں انہوں نے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیں۔ سبحان اللہ، کیا بات تھی حضرت موہانی۔ اس طریقے سے وقت گزرتا گیا، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ 30واں پارہ کافی مجھے یاد تھا، تقریباً سارا 30واں پارہ یاد تھا۔ اب تو بھول گیا ہوں کچھ چیزیں، اب کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی۔ ورد میں نہیں رہی چیزیں، لیکن ابھی ورد میں دوسری چیزیں آ گئی جو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ بچوں سے، آپ نوجوانوں سے صرف ایک درخواست ہے کہ دیکھیں، میں نے جو ماڈل پیش کرنے کی کوشش کی، ہاں فٹ بالر تھا، اسلام آباد یونیورسٹی سے کھیلا، اسلام آباد یونیورسٹی کی ٹیم میں تھا، DD کالج کی ٹیم میں تھا، سپیریئر سائنس کالج کی ٹیم میں تھا، تو ہم نے فٹ بال کو کبھی چھوڑا نہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اسپورٹس کو نہیں چھوڑنا ہے، علامہ اقبال کو نہیں چھوڑنا ہے، اور بزرگوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ بزرگوں سے جو آپ کو تحفہ مل سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اور روز اپنے خدا سے نور بصیرت مانگنا ہے۔ نور بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ پردہ اگر آپ کے آنکھوں کے سامنے پڑ گیا تو اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آپ کو وہ نور اس پردے کے پیچھے وہ روشنی عطا کر دیتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کی دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے روز معافی مانگنی ہے، اور پاکستان کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو ایک شعور دے دے، جو میں اس وقت دعا کر رہا ہوں کہ آپ نے بیٹے صحیح کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جو اس ملک میں اتنا بے ترتیب ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ نے حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے اور جھوٹ کے ساتھ ہو گئے ہو، منافقوں کی اولادوں میں تبدیل ہو رہے ہو۔ کیوں تم بضد ہو پاکستان کو، اسلام کو، اپنے نبی کو اور اسلام کے عظیم رکنوں کو، ان کی توہین کرنے پہ کیوں بضد؟
اللہ تعالیٰ آپ تمام کو معاف فرمائے. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد. اور آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, حق کے ساتھ کھڑا ہونا, یہ بھولنا نہیں. اور تعلیم سے محبت کرنی, اپنے چھوٹوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنا اور انہیں روز کھیل کی طرف مائل کرنا. آپ کا جب ذہن بنے گا, جب آپ کی ذہنی صحت ہوگی, آپ انشاءاللہ روحانی صحت آپ کو ضرور آئے گی اور آپ کا ایک درجہ ہوگا. روحانیت آپ کو آگے بڑھاتی چلی جائے گی. وہ یہ یاد رکھ لو, چھوٹی سی ٹپس دے دیں. خدا حافظ پاکستان. دوسری قسط میں اور بولوں گا کیونکہ یہ سمجھ لیں ایک چھوٹی سی لیگیسی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. انشاءاللہ سفر بھی کر رہا ہوں بہت جلد, وہ بھی ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ ہماری ویڈیو ملتی رہے گی. خدا حافظ پاکستان. پاکستان زندہ باد.